मुमताज आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कराची में एमक्यूएम के मरकज 90 का दौरा किया और शहर में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआ की। मौलाना तारिक जमील 90 पहुंचे तो एमक्यूएम राब्ता कमेटी के अरकान और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। मौलाना तारिक जमील ने राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि शहर में अमन के लिए तमाम कुव्वतों को मोहब्बत और भाईचारगी को फरोग देना होगा। उधर कराची में क़याम अमन के लिए मुमताज आलिम दीन मौलाना तारिक जमील भी सरगर्म हो गए हैं। गुज़श्ता रोज गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद आज उन्होंने 90 का दौरा किया। मौलाना तारिक जमील का कहना है कि वो अमन और मोहब्बत का पैगाम लाए हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं 90 पर मौजूद डॉनिस के नुमाइंदे आसिफ महमूद से। जी आसिफ, बताइएगा कि मौलाना तारिक जमील की राब्ता कमेटी के अरकान से किस उमूर पर गुफ्तगू हुई? जी देखिए, मुमताज आलिम दीन मौलाना तारिक जमील जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पहुंचे तो उनके यहाँ पहुंचने की इत्तला मिलते ही हजारों अफराद जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 जो है वो पहुंचे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 से मुत्तसिल मुक्का चौक पर जमा हो गए। ताहम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की, जिसके बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना तारिक जमील ने कहा था कि कामयाबी का मकसद ये नहीं कि कोई जमात हुकूमत बना ले या नाकामी का मकसद ये नहीं कि कोई जमात जो है वो हुकूमत ना बना सके। असल कामयाबी जो है खुदा को राजी करना है। और उनका ये कहना था कि मुसलमान का खून सस्ता हो गया है, हर शख्स दूसरे शख्स को कत्ल कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में तमाम सब लोगों का जमा होना और खुदा की वहदानियत पर अपने ईमान को पुख्ता करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इस मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफा कमाल का ये कहना था कि जब उनकी हुकूमत थी, जब उनका वजीर दाखिला था, नाज़िम कराची उनका था और इसके साथ साथ जब गवर्नर की सुनी जाती थी उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कभी किसी को कत्ल करने की बात नहीं की और ना ही कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कभी ऐसे अज़ाइम रहे हैं। मुस्तफा कमाल का ये कहना था कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने क़याम अमन के लिए तमाम जमातों से हाथ जोड़कर अपील की है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और मुस्तफा कमाल ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी और एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से मौलाना तारिक जमील की यहाँ आमद पर शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद आपका। यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि मुमताज आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात की मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें राब्ता किया अपने नुमाइंदे मोहम्मद असगर से। जी इस मुलाकात की मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि नुकात पर बात हुई है। यासिर, मुमताज आलिम दीन तारिक जमील बनोरी टाउन के मुतम्मिम के हमरा जब 90 पहुंचे तो एमक्यूएम राब्ता कमेटी के अरकान वासिल जलील और मुस्तफा कमाल समेत दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। तारिक जमील अमन मिशन पे कराची में हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की, गवर्नर सिंध से भी मुलाकात की और लियारी के उस्मान पार्क में भी उन्होंने एक खिताब किया और मुल्क सिंध बिलखुसूस कराची में अमन के लिए दुआ की। इस मुलाकात में भी जो उन्होंने राब्ता कमेटी के अरकान से 90 पे की, इसमें भी सूबे शहर में अमन व अमान की बहाली पर बातचीत हुई है। तारिक जमील ने एमक्यूएम के जिम्मेदारों को जो तलकीन की है कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और किसी भी सूरत में जो है वो किसी भी वाक़े पे जो है वो अपने रिएक्शन का इजहार ना करें, क्योंकि उनका कहना है कि शहर के अमन को तबाह करने से जो है वो पाकिस्तान का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। और एमक्यूएम ने जिस तरीके से अब तक सब्र से काम लिया है वो आगे भी सब्र से काम लें और इस सिलसिले में जो है वो अपने जो तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है वो दीन इस्लाम पे भी तवज्जो दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला अपने खास रहमत से जो है वो शहर में अमन कायम करे। जबकि इस मौके पर मुस्तफा कमाल का कहना था कि अल्ताफ हुसैन ने अमन के लिए हाथ जोड़कर सबसे अपील की है और अल्ताफ हुसैन की ख्वाहिश है कि शहर में अमन कायम रहे। और मुस्तफा कमाल का ये भी कहना था कि शहर को बनाने में, इसकी तरक्की में एमक्यूएम और महाजिरों समेत तमाम कौमियतों का बड़ा अहम किरदार है। तमाम इसमें सबसे बड़ा किरदार जो वो महाजिरों का है और कराची सबका है और हम तमाम कौमियतों का एहतराम करते हैं। जबकि इस मौके पर तारिक जमील ने शहर और बिलखुसूस एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद असगर हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कराची 90 जहां पर मौलाना तारिक जमील एमक्यूएम के रहनुमाओं से गुफ्तगू के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आखिरत में खासे का सौदा है उसका, तो अल्लाह ने अपनी रजा को अपने दीन के साथ जोड़ा है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक ही रास्ता है और वो इस्लाम है। और इस्लाम को अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी बनाकर हमारे सामने पेश किया, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ आपस की मोहब्बत है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्यो औरल इस्लाम औथर, मुझे बताओ इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है, सबसे मजबूत अमल क्या है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया अल जिहाद,
یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وحسن وما هو به، جہاد بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی الصلاۃ یا رسول اللہ نماز، تو آپ نے فرمایا وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا الحج، حج یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وحسن وما هو به، حج بھی بہت زبردست عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، یا الصیام، روزے جو بھی آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا حسن، ہاں روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن وما هو به، وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں۔ ہر عمل کی نفی فرما دی۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، پھر ہم تو اتنا ہی جانتے تھے، اب آپ بتائیں، آپ کا اللہ بتائے کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں اور آپ کا رب جاننے والا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اوثق عور الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، بھائیو دھیان سے سننا، ان اوثق عور الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ، وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اس وقت ہم اس بڑے مضبوط عمل کو اپنے اندر سے نکلا ہوا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا خون سستا ہو گیا ہے اور بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محمد بن مسلمہ وہ صحابی ہیں جب وہ میدان میں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک شخص 1000 شخص سواروں کے برابر ہے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا تھا اے محمد بن مسلمہ، ایک دور آئے گا جب آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو تم احد پہاڑ پہ جا کے اپنی تلوار کو توڑ دینا اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا، کوئی تمہیں قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح یہ کہنا گو بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اپنی تلوار کو توڑ دینا اور فتنے کا حصہ نہ بننا، کوئی تجھے مارنے آئے تو سر جھکا دینا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا۔ تو اس وقت میرے بھائیو جس عمل کا فقدان ہے وہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے کہ ہماری آپس کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ میری آمد یا علماء حضرات جن حضرات کے جو سب ہم ایک آپ وفد بن کر جو ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اس ایک عمل کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہم سب میں آپس میں الفت ہو، محبت ہو۔ یہ دنیا بہت عارضی چیز ہے، اس کا اقتدار بہت عارضی چیز ہے، اس کا دھن دولت بہت فانی چیز ہے، موت آ کر سب چیز کو برابر کر دیتی ہے۔ جس سے ریاضی کا قاعدہ ہے کہ 0 کو اگر 1000 سے ضرب دیں تو 1000 0 ہو جاتا ہے، اور 0 کو کروڑ سے ضرب دیں تو کروڑ 0 ہو جاتا ہے، 0 کو ارب سے ضرب دیں تو ارب اور خرب 0 ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں ساری دنیا کی عزتیں، بڑائیاں، بلندیاں جب وہ موت سے ضرب کھائیں گے تو 0 ہو جائیں گے۔ طارق جمیل کی شہرت موت سے ضرب کھائے گی 0، مصطفیٰ کی نازمی موت سے ضرب کھائے گی 0، بادشاہ کی بادشاہت موت سے ضرب کھائے گی 0، وزیر کی وزارت موت سے ضرب کھائے گی 0، مالدار صنعتکار کی دن دولت موت سے ضرب کھائیں گے 0، اور سارے ٹائٹل اتر جاتے ہیں اور میت کا ٹائٹل لیبر اور لگا دیا جاتا ہے۔ طارق جمیل بھی کوئی نہیں کہیں گے، میت کہیں گے۔ تو ہم یہ عرض کرنے آئے ہیں کہ دنیا لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ آپس میں ہمارے انتشار کا سبب نہ بنے، اختلاف کا سبب نہ بنے، دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ تو یہاں کوئی اگر اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ سویا نہیں ہے، اللہ بیدار ہے، اور اللہ نے ایک دن قیامت کا فیصلے کا رکھا ہے جس دن آپ سنو اللہ کیا کہے گا۔ یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ یہ اعلان آیا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔
کافرون کا لفظ استعمال نہیں کیا، مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں مسلمان بھی آئے گا جو ظالم، جن نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، لوگوں کے خون بہایا۔ ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری کائنات کو قتل کر دینے کے برابر ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک انسان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تو اللہ اس ایک انسان کے قتل کے بدلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے۔ ایک آدمی کا قتل کرنا اتنا بھاری ہے۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے سارے بھائیوں کے نام، آپ کے دوستوں کے ہم نے جذبات سنے، بہت خوشی ہوئی۔ میں تو یہ جس کو کیا کہتے ہیں 90، میں تو 90 کو بڑا محل سمجھ کے آ رہا تھا کہ بہت بڑا محل ہوگا، بہت بڑی جگہ ہوگی، یہ تو کھلا سا ہے۔ میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں، بڑا حیران ہوا ہوں۔ اللہ آپ کی یہ سادگی برقرار رکھے، سادگی کے ساتھ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ تو بھائیو، مختصر عصر کا وقت ہو رہا ہے، بات بھی کرنی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ اس میں پیار محبت کو رواج دیں۔ جو اللہ کے نبی نے کہا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اس کو آپ رواج دیں۔ آپس کی محبت میں اگر کہیں کوئی تکلیف پہنچا بھی جائے تو اس سے درگزر فرمائیں، اس کو معاف فرمائیں، کہ معاف کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے، درگزر کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اللہ ان سے درگزر کرتا ہے۔ اس فضا ہم سارے اس ملک کو، آپ کے بڑوں نے یہاں اپنے جان، ہم تو لوکل لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے قربانی نہیں دی، آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دیں، سر کٹائے، گردن، عزتیں آبرو تک نیلام ہوئیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پہ لٹکا دیا گیا، درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اور جوان بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ دنیا میں دو ملک ہیں جو نظریاتی طور پر وجود میں آئے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے۔ یہ دین کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اس میں قربانی دینے والے آپ لوگوں کے آباء و اجداد تھے۔ تو اس میں بہت بڑی قربانی ہوئی ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں ہڈیوں پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے اور تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ ہم سب کا قیمتی اثاثہ ہے، اس پر آنچ نہ آئے۔ ہم اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اس وقت کراچی میں ہو چکی ہے، قتل و غارت، کشت و خون۔ کیا اللہ سو گیا ہے یا اللہ غافل ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک دن اللہ آئے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو کچہری لگے گی وہ قاتل اور مقتول کی لگے گی، کہ ہر مقتول اپنی کٹی ہوئی گردن لے کر آئے گا اور قاتل کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اسألہ بما قتلنی، کہ اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی ذمہ داری کو ہر آدمی محسوس کرے اور اپنے اس ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کرے، اور امن کا ہم ذریعہ بنے، اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بنیں، تو ہمارا یہ ملک سرسبز رہے گا، آباد رہے گا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب کرے۔ میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے گھر پہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کی پورے تمام وفقہ کو یہاں پر ان کی طرف سے، الطاف بھائی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، الطاف بھائی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور الطاف بھائی نے، آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ چند دنوں پہلے اپنا ویڈیو، ایک دفعہ دوبارہ اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا۔ وہ ایک بیان بھی دے سکتے تھے کسی اخبار میں، کسی ٹی وی پہ، لیکن ویڈیو مہم ریکارڈ کرا کر پاکستان کے اور خصوصاً کراچی کی تمام رنگ، نسل، مذہب، ذات پات کے ماننے والے تمام اقلیتوں سے، تمام میجورٹی سے تعلق ہونے والے تمام اکائیوں سے، تمام مسلکوں سے اور تمام قومیتوں سے ہاتھ جوڑ کر امن کی بھیک مانگی ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، لوگوں کو گلے لگانے کی بات کی ہے، اور اسی حوالے سے ہم تمام لوگوں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں الطاف بھائی کی ہدایت سے اس کراچی کی ہم کے خاطر، اس لیے کہ کراچی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ الطاف بھائی اور ان کے کارکنوں نے خون پسینے لگا کر اس شہر کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کو آج جو کچھ بھی اس کا مقام ہے، اس میں سب لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے، جس میں ہمارا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور ہم نے جب ہمارے پاس اختیارات تھے
تو ہم نے کبھی بھی کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا، کبھی بھی کسی کو ایذا پہنچانے کی بات نہیں کی، کبھی کسی کی جان مارنے کی بات نہیں کی، کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کی اپنے اختیارات سے۔ جب ہمارے پاس اختیارات تھے، جب ہمارے پاس ہوم منسٹری تھی، ہمارے گورنر کی سنی جاتی تھی، ہمارے پاس نظامت تھی، گواہ ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں، ایک ایک انسان، رکشہ والا، ٹیکسی والا، کچی آبادیوں کا رہنے والا، تمام مسلک اور تمام پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ گواہ ہیں اس بات کے کہ ہمارے پاس جب اختیارات تھے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہم نے الطاف بھائی کے احکامات پہ اپنے مخالفین جو پولیٹیکل مخالفین تھے ان کے بھی گھر کے دروازوں پہ جا کر ان کی خدمت کی ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اس شہر سے میں ایم کیو ایم کے الطاف بھائی کے کارکنوں کے عزائم جو ہے وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ شہر میں امن ہو، ترقی ہو، بھائی چارگی ہو اور لوگوں کی جان اور مال محفوظ ہو اور عزت آبرو محفوظ ہو۔ اس حوالے سے جو بھی شخص اس میں اپنا رول پلے کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب تو بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑا ریگارڈ ہے ان کا، بہت زیادہ ان کا احترام ہے۔ آج یہ تشریف ہے الطاف بھائی کے گھر سے یہاں 90 پہ، ہم ان کو قائد دہلی کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، ان کے ساتھیوں کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس عمل کو خراج تحسین کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور اس مناسبت سے شہر میں امن قائم کر کے آپ کو بہت شکریہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وقل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے ملک میں امن قائم فرما، خاص طور پر کراچی میں بدامنی کی فضا کو ختم فرما۔ جو یہاں خون سستا ہو گیا ہے اور درندہ نما انسانوں کا خون بہا رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا، انہیں تہس نہس فرما، انہیں تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ پورے ملک میں خاص طور پر کراچی شہر میں امن کی، پیار کی، محبت کی فضا قائم فرما۔ آپس کے اختلاف کے باوجود آپس میں محبت نصیب فرما۔